मौलवी साहब ने मेरे कपड़े का काम किया, वहाँ पे कुरान मजीद पड़े हुए थे, उन्होंने मेरे साथ ज़ना किया। फिर मौलवी साहब ने उठे और मेरा उन्होंने एक बाजू पकड़ा, फिर मुझे जब मारा उन्होंने मेरा माथा जो है वो पिलर के साथ टकराया, और जो मेरे जो मुंह था उन्होंने मुंह मेरा सही नोचा हुआ था और मेरे मुंह पे भी थप्पड़ मारी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ सईद। आपको मालूम है रावलपिंडी में एक वाक़या पेश आया है जहां मदरसा में बच्ची के साथ अपने ही उस्ताद ने रेप किया। तो उस सिलसिले में आज मैं आया हूं। तो ये बच्ची एक यतीम बच्ची है और इसको राज़ी करने की कोशिश की गई, ये राज़ी नहीं हुई। इसको कहवा में नशावर चीज़ मिलाकर पिलाई गई जिससे ये बेहोश हुई और उस्ताद ने इसको दरिंदगी का निशाना बनाया। उसमें एक इसकी उस्तानी भी शामिल थी। वो उस्तानी उसको इतना सोचना चाहिए था, वो ख़ुद एक औरत है और ख़ुद एक माँ होगी या बहन होगी, ख़ुद एक औरत है, उसको सोच। तो हम मुस्कान से पूछते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी मुस्कान, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? जी, हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी और असम्बली का टाइम था। असम्बली के बाद जैसे ही क्लास लगी मैं क्लास में बैठी सबक पढ़ रही थी। 8 बजे का टाइम हो गया था। फिर मौलवी साहब आए, अपने ऊपर कमरे में बैठ गए जाके। फिर रजिस्टर देने का टाइम आया। फिर इशरत जो है उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया। रजिस्टर पकड़वा के उन्होंने फिर मुझे कहा कि मौलवी साहब जो कहते हैं मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। पहले इन्होंने मुझे समझाया और रजिस्टर पकड़वाया और इन्होंने फिर मुझे भेज दिया। फिर जैसे ही मैं कमरे में गई फिर मेरे साथ ही वो पीछे आ गई, कमरे के अंदर आ गई मौजूद। फिर मौलवी साहब को मैंने जैसे ही रजिस्टर पकड़वाया और फिर मैं खड़ी हो गई थी और उस कमरे के 2 दरवाज़े थे, जबकि एक दरवाज़ा पहले से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा था वो मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर मौलवी साहब ने उठे और मेरा उन्होंने एक बाजू पकड़ा। फिर मुझे घबराने से लग गई मैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरा बाजू छोड़े और मुंह से बात करें। फिर उन्होंने कहा कि क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं घबरा रही, बस आप मेरा बाजू छोड़ें। उन्हें मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मेरा बाजू छोड़े, लेकिन उन्होंने एक बाजू के बजाय मेरा दूसरा बाजू भी पकड़ लिया था। फिर मैं डरने से लग गई और फिर मैं रोई भी। और वो जो इशरत थी वो खड़ी हुई थी दरवाज़े के पास और फिर वो सारा तमाशा देख रही थी। और मौलवी साहब को मैंने इतनी मरतबा कहा कि मेरा बाजू छोड़ें, उन्होंने फिर मुझे इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे जब मारा उन्होंने मेरा माथा जो है वो पिलर के साथ टकराया और जो मेरे जो मुंह था उन्होंने मुंह मेरा सही नोचा हुआ था और मेरे मुंह पे भी थप्पड़ मारी थी। जो इशरत जो उनके साथ मिली थी उन्होंने भी मुझे मुंह पे थप्पड़ मारा और मौलवी साहब ने मुझसे मेरे बाजू पकड़े हुए थे और मेरे पाँव भी पकड़े हुए थे, अपने पाँव में दबाया हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद इशरत जो थी उन्हें मौलवी साहब ने कहा कि इशरत जाओ और कहवा बना के लेकर आओ। इशरत गई, 5 मिनट 4 मिनट इस तरह तकरीबन कहवा बना के लेकर आई और कहवे की शक्ल में उन्होंने मुझे कोई निशावर चीज़ पिलाई जिसके ज़रिए मैं बेहोशी हालत में हो गई थी। उन्होंने मुझे कहवा पिलाया और इशरत को भेज दिया कि कहा कि दरवाज़े के पीछे चली जाओ, खड़ी हो जाओ। तो वो गई और वो दरवाज़े के पीछे चली गई और दरवाज़ा फिर मौलवी साहब ने उठकर बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कहवा ज़बरदस्ती पिला लिया था इशरत ने। फिर वो चली गई थी। फिर मौलवी साहब ने मेरे कपड़े उतारे, मेरे साथ ज़ना का काम किया, वहाँ पे कुरान मजीद पड़े हुए थे, उन्होंने मेरे साथ ज़ना किया, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, उन्होंने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला, मेरी इज़्ज़त तबाह बर्बाद कर ली उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतारे, फिर उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और मैं फिर रो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं घबरा रही थी। मैंने उनके बाजू को भी बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है कि मुझसे दूर हो जाए, मैं चली जाऊँ कहीं। मैं उस टाइम इतनी घबराई थी, मैं सही रो रही थी। मैंने उनके बाजू को पकड़ा, मैं उनके बाजू के बजाय पकड़ने के बजाय उन्होंने मेरे दोनों बाजू पकड़े हुए थे। फिर मैंने उनके बाजू को चक भी लगाया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे छोड़ें, मुझे जाने दें। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से। फिर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मैं रोती रही और मैं डरी हुई थी और उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी। कहा था कि अगर तुमने जामिया में किसी को बताया या आप ही जी को किसी को बताया, उनकी बीवी हैं,
انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے آپی جی یا کسی ٹیچر یا کسی لڑکی کو کچھ بتایا تو میں آپ کو مار دوں گا. انہوں نے مجھے اسلحہ بھی دکھایا تھا. اچھا، یہ جو عشرت ہے جو استانی ہے یہ کتنا عرصہ سے یہاں کام کر رہی ہے؟ مجھے تو گزشتہ 7 سالوں سے دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی میں، اور 7 سالوں سے پہلے میں جب نہیں گئی تھی میرے سے پہلے وہ پڑھ رہی تھی وہاں پہ، ٹیچر بھی بنی ہے وہاں. آپ سے اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی یا کسی اور طلباء سے کوئی ایسی ویسی حرکت کی گئی ہو؟ جی ہمارے جامعہ میں ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ بھی اس کے پیٹ پہ شدید درد پڑا، اور مجھے 100% مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ مولوی صاحب نے ہی زیادتی کی ہوگی، کیونکہ وہ رہائش پہ تھی، وہاں پہ رہائش پڑتی تھی اور گاؤں کی رہنے والی لڑکی تھی. وہ اس کے پیٹ پہ اچانک سے درد پڑا اور وہ اس کے گھر والوں کو کال کی، وہی ان کی جو بیوی ہے مولوی صاحب کی، انہوں نے ہی کال کی، مولوی صاحب نے کال نہیں کی تھی. اور ان کے گھر میں جب کال کی تھی وہ گاؤں گئی اور اس کے پیٹ پہ بہت شدید درد پڑا، اور اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے. پھر اسے ہاسپٹل لے گئے، پھر اس کی ہاسپٹل میں اس کی بچی پیدا ہوئی تھی، اور ادھر اس کی بات دبا دی گئی تھی، کیونکہ وہ غریب تھی، کسی کا نہیں پتہ تھا اسے، نہ ہی بیماری کا. گھر کے باہر لوگوں کو، جو آس پاس کے لوگ تھے، کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، بات دبا دی گئی تھی. اور جہاں تک ایک اور لڑکی تھی وہاں کی رہائشی لڑکی تھی، وہ ان مسئلوں سے بہت تنگ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ جامعہ سے بھاگ چکی تھی. آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی آپ کے ساتھ جو مطلب آپ کے مدرسے میں جو ہوا اپنی والدہ کو پہلے بتایا ہمارے مدرسے میں یہ ہو رہا ہے؟ جی میں نے اپنی والدہ کو اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، بس چھوٹی موٹی جب وہ مجھے عشرت مجھے مارتی تھی، ڈانٹتی تھی، اس طرح بات کر دیتی تھی، میں ماما کو بتا دیتی تھی، لیکن اس بارے میں ہمیں خود نہیں پتہ تھا. یہ جو عشرت ہے انہوں نے ہی آخری ٹائم پہ میری ماما کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ بھی جامعہ میں ہوا ہے. انہوں نے اپنے منہ سے یہ میری ماما کو بات بتائی تھی. اور وہاں پہ جو غیر رہائشی لڑکیاں ہیں انہیں اس بات کا پتہ تھا، لیکن ہم جو رہائشی ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. آپی جی جو تھی مولوی صاحب کی بیوی، وہ ہمیں کسی بات کی خبر تک نہیں ہونے دیتی تھی، ٹیچر کو منع کر دیتی تھی. وہاں پہ پڑھائی ہوتی تھی، کہتی تھی کہ بچوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہو اس بات کا. لیکن وہاں کی جو اس کی 2 کزنیں جو وہاں پہ پڑھتی ہیں، پھر ہم نے ان سے بات، مطلب کہ لڑکیاں ساری بیٹی تھی، ہم بات پوچھنے کی پوچھا کہ کیا ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہمیں کچھ نہ بتایا. اور آخر میں یہ بات کھل گئی تھی ہماری، وہ جو عشرت تھی انہوں نے میری امی کو بتایا تھا اس بات کا. جو مولوی صاحب کی بیگم ہے وہ بھی اس میں سلسلے میں استاد تھی؟ نہیں بالکل نہیں، ان کی بیوی کو کچھ بھی اس بارے میں نہیں پتہ تھا، نہ ہی انہیں پتہ تھا کہ میری طبیعت خراب ہے. بلکہ جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تیسرے دن مجھے جب بھیجا گیا تھا گھر میں، اس ٹائم تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا. انم ٹیچر وہاں کی غیر رہائشی ہیں، انہوں نے اچانک سے کنڈی کھولی تھی جس کمرے میں میں 2 دن قید تھی. انہوں نے میری یہ طبیعت دیکھی تھی میری، مجھے دیکھا تھا اور خوفزدہ ہو گئی تھی. انہوں نے پھر میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دم لے گئی، کسی کو نہیں دیکھا، مجھے ایک دم لے گئی مولوی صاحب کی بیوی کے پاس. ادھر ہی جامعہ کے اندر گھر ہے، مجھے لے گئی بیوی ان کی بیوی کے پاس. ان کی بیوی نے جب میری یہ حالت دیکھی، جو انم ٹیچر تھی وہاں کی غیر رہائشی، ان سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آج اسے دیکھا ہے، میں ایک دن چھٹی پہ تھی، مجھے خود کو کچھ نہیں پتا. اس کی طبیعت جیسے ہی میں نے دیکھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے چہرے پہ بھی نشانات ہیں. پھر ان کی جو بیوی ہے مولوی صاحب کی، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تمہارے چہرے پہ یہ نشانات کہاں سے ہے. لیکن میں نے مولوی صاحب کی دھمکیوں سے، اور انہوں نے جو مجھے قتل کی دھمکی دی تھی، میرے گھر والوں کو جو دھمکی دی تھی ان کے بارے میں، انہوں نے مجھے بہت دھمکیاں دی تھی، اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے اور الٹیاں بھی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس درندہ صفت انسان کو کیا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے کہ جو آئندہ کوئی بھی مولوی اگر اس طرح کے کام کرے تو وہ سوچے ایک بار؟ میں تو یہ کہوں گی کہ اسے سرعام سزائے موت ملنی چاہیے، تاکہ آگے کے لیے، لڑکیوں کے لیے، مولویوں کے لیے، تاکہ سبق بن سکے، تاکہ کسی مولوی کی جرت نہ ہو کہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے دیکھے، یا جامعہ میں کوئی بچی پڑھے یا رہائش پہ پڑھے یا غیر رہائش، تھوڑی منٹ کے لیے بھی جو پڑھتے ہیں، آنا جانا کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی نظر بھی نہ اٹھے، لڑکی کو دیکھے تک نہ. میں یہ چاہتی ہوں.
اور یہ سبق تبھی ملے گا جب اس مولوی کو سرعام سزائے موت دی جائے گی. اور وہ جو اور مولوی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے پیسہ کھا لیا ہوگا، یا اس طرح جو بات کرے کہ انہوں نے پیسہ لے لیا، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسے کے انسان کیا کر سکتا ہے پیسے سے؟ ہمیں پیسہ بالکل نہیں موجود. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے مولوی صاحب، جو لوگ کہہ رہے کہ انہوں نے پیسہ کھا لیا، اس طرح انہوں نے اپنی عزت بیچ لی ہے، لیکن نہیں، عزت لڑکی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور میں پیسے کو لعنت بھیجتی ہوں اس پیسے پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ میں اپنی عزت پیسوں کی خاطر بھیجوں گی، بیچ دوں گی؟ میرے اندر اتنی غیرت ہے، مجھے خدا نے عزت دی ہے. اور دوسری بات یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے عزت بیچ دی ہے اپنے پیسوں کی خاطر، اس پیسے پہ میں لعنت کرتی ہوں. مجھے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے والدین مجھے ہر چیز دی ہے. خدا نے ہمیں پیسہ بھی دیا، ہم ادھر تک پہنچ آئے ہیں. مولوی ابھی تک جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو عشرت ہے وہ بھی جیل میں موجود ہے، ابھی تک وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا نے ہمیں اتنی ہمت دے دی ہے کہ ہم لوگ انہیں اندر جیل کے اندر پہنچا دیے. اور آگے بھی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا دیکھنے والا ہے. میں ہوں یتیم ہوں. اور جو آپی جان، یہ جو مولوی صاحب کی بیوی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہو. ان سے میں کہنا چاہوں گی، اور جو اور لوگ کہہ رہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے اس بات میں جھوٹ بولا، اس نے ادھر جھوٹ بولا، اس لڑکی نے، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ میں جھوٹی اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں عزت ہوتی ہے، وہ کیوں اپنی عزت کو چھالنا چاہے گی؟ جی ناظرین، آپ نے سنا. تو ہم اس کے بعد مسکان کی جو والدہ ہیں ان سے بات کریں گے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ مسکان کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ، مسکان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ ہمیں مدرسے سے فون آیا تھا، اور مفتی نے خود ہی کیا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کی بچی بیمار ہے، آ کے لے جائیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. میری دھڑکن کا مسئلہ تھا، تو میں بچے کو کہتی ہوں اپنے بیٹے کو، ریان کو، آپ جاؤ اس کو لے آؤ. تو ریان گیا، وہ لے کے آیا. تو کافی کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کے راستے میں لے کے آ رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی. تو جیسے اس نے نقاب اتارا تو اس کے منہ پہ نشانات سب ظاہر ہو رہے تھے، اور ماتھا بھی اس کا زخمی تھا. پھر ہماری سانس نے، سب نے گھر میں رولا ڈالا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا بات ہے، تمہیں کس نے مارا، یہ تشدد تم پہ کس نے کیا ہے. میں بھی پوچھ رہی تھی سوالات، لیکن طبیعت اس کی اتنی خراب تھی کہ وہ کچھ بتانے کی موڈ میں نہیں تھی، اور الٹیاں اس کو لگ رہی تھی بار بار. ہم کبھی اسے پانی، نمک پانی پلا رہے تھے، کبھی کیا، اور اس کو دلاسا بھی دے رہے تھے. رو رہی تھی، چیخ رہی تھی. پھر وہ چیختے روتے پیٹتے مجھے بتایا کہ مما میرے ساتھ مفتی صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے، تشدد بھی کیا، اور عشرت میڈم ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور سب کچھ کیا. میں نے ابھی تک وہاں منہ نہیں کھولا، اور ابھی گھر تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. میں نے کہا کہ میں پہنچوں اور اپنی والدہ کو سب کچھ بتاؤں. یہ روز آتی جاتی ہے یا وہاں رہتی ہیں، کیا حساب ہے؟ نہیں، یہ وہیں پہ رہائشی تھی. یہ جمعرات کو آتی تھی، ہفتے کو واپس جاتی تھی. یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں اتنا ڈیلے کیا گیا اس کو؟ یہ تو شروع دن سے جب ہمیں سی پی او صاحب نے آرڈر کیا، ہم یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ تھانے والوں نے مجھے میڈیکل کے لے کے گئے. تو انہوں نے آگے سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، 2 دن سے یہ بند تھی وہاں پہ. مولوی نے 2 دن سے بند کیا ہوا تھا اسے. اور تیسرے دن چوتھے دن بلکہ کہ ہم لے کے گئے، تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ عدالت سے اجازت لائیں، پھر جا کے ہم اس کا میڈیکل کریں گے. پھر ہم دوسرے دن اجازت لے کے آئے، میڈیکل ہوا. پھر انہوں نے کہا آپ دوسرے دن آؤ گے تو اس کو گائنی والے دیکھیں گے. پھر جب گائنی والوں نے اس کو دیکھا اور سارا کچھ، انہوں نے کہا دوسرے دن مجھے پولیس والے نہیں لے کے گئے، دوسرے دن سے تیسرے دن وہ مجھے لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ واقعہ ہوا ہے. بالکل پہلے دن بھی مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا، اور پھر گائنی والوں نے بھی کہہ دیا تھا، کنفرم پورا انہوں نے رپورٹ دے دی تھی. لیکن انہوں نے نہ اس کے سیمپل مانگے، نہ پولیس والوں نے اور کچھ کہا. تو اس وجہ سے اب جو ہے نا کہ میڈیکل جو یہ ڈی این اے تھا، تو نہ انہوں نے مولوی کو گرفتار کیا، اور یہی کہتے رہے ہیں کہ اسلامی ایشو بن جائے گا، ابھی ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے. میں نے کہا میڈیکل ہو گیا ہے، اب آپ گرفتار کرو. کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ آنے تک پھر گرفتار کریں گے. پھر بھی انہوں نے نہیں کیا. پھر میں میڈیا پہ گئی،
پھر جا کے انہوں نے تھوڑا سا اوپر سے CPO صاحب کے بھی آرڈر آئے, انہوں نے ٹائم دیا ان کو کہ بھئی گرفتاری ہو. پھر گرفتار ہوئے تو وہ عبوری ضمانت پہ تھے. عبوری ضمانت پہ آئے, یہاں پہ قسمیں قرآن یہ وہ سب کچھ کرتے رہیں اور ہمیں جھوٹا بناتے رہیں, الزامات ہمیں پہ ہی پھینکتے رہیں, سب کچھ کیا. اس طرح سے DNA کی طرف کوئی نہیں گیا اور DNA ڈیلے ہو گیا تھا. اگر اسی طرح کام ہوتے رہے تو یہ تو پھر اور بھی جو بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی ویسی حرکت ہوگی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ بس یہی معاشرہ ہے ہمارا, کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو اسی طرح مزید بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہے گا. ہم نے تو آواز اٹھائی تھی مزید بچیوں کو بچانے کے لیے, لیکن ہمارے دیکھیں کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ لاہور بھی گئیں ٹیسٹ کے لیے, بچی کو لے گئیں, تو اس ٹیسٹ کا کیا بنا آپ کا؟ ہمیں لاہور لے جایا گیا اور وہاں پہ جیسے تفتیشی اندر گئے واپس آئے, انہوں نے یہی کہا ہم سے کہ DNA نہیں ہوگا, ہم صرف پولوگرافی کے لیے آئے ہیں. اور پولوگرافی کا ڈیٹ پڑ چکا ہے 30 تاریخ. تو 30 تاریخ تو جو ہمارے CPO صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 30 تاریخ سے پہلے ہوگا انشاءاللہ. SN یونس صاحب CPO صاحب نے پھر 14 تاریخ ڈلوائی ہے. اب ہم کل انشاءاللہ 14 تاریخ کو جائیں گے لاہور اور پولوگرافی ٹیسٹ ہوگا. آپ جو ہیں پولیس کو جو تفتیش ہے اس پہ کتنی مطمئن ہیں؟ پولیس تفتیشی اور SHO پہ تو ہم مطمئن نہیں تھے, لیکن اب SN یونس صاحب سے CPO صاحب نے جو GIT بنوائی تھی ان کی انکوائری سے SP صاحبہ ہے ہماری اور میڈم ہے, ان کی انکوائری سے مطمئن ہے. لیکن جو سوالات ہمارے سے SHO کر رہے تھے یا کوئی بھی اور, تو بچی نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں وہ تو انہوں نے سب لے لیے ہیں. تو ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے ساتھ SN یونس صاحب CPO صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ GIT بھی ہمارے ساتھ انصاف کریں, ہماری بچی کو انصاف دلائے. ہم پورے اعتماد ہیں کہ بھئی ہمارے بچی کو انصاف ملے گا. بہت شکریہ. یہ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ مدارس جو ہیں ان کے نظام کی جو ہے دیکھ بھال کی جائے, تاکہ آئندہ کوئی بھی قوم کی بیٹی اس طرح کے مفتی کا جو ہے نشانہ نہ بنے. ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کے پاس دشمن کی بیٹی بھی آئی تو انہوں نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس پہ دی. تو کسی نے کہا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی ہو یا اپنی. کچھ دن پہلے ٹک ٹاکر کے ساتھ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا, تو وزیر اعظم صاحب اور IG پنجاب عثمان بزدار یہ سب جو ہے نا تو ایکشن لیا ان پہ. تو یہاں بھی یہ یتیم بچی ہے. ہماری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے, IG پنجاب سے اور عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں بھی ایکشن لیا جائے اور ایسی کڑی سزا دی جائے کہ ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.